बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म आज कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं और कौम को मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में भी लेंगे और मुआशी पॉलिसियों पर जो एतमाद में लेने के साथ साथ बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करने जा रहे हैं। और वो क्या ऐलान मुतवक्के हो सकता है और गरीब की कितनी इमदाद होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो मुल्क की सूरत हाल रही उस पर कौम को एतमाद में भी लेंगे। और वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और इस इजलास में इमरान खान साहब ने हसास मामलात के ऊपर गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करने की हिदायत जारी की हैं वज़रा को। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि काबीना में इलेक्शन इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन से बातचीत की जाए और इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी बात की गई। और जो कलदन तंजीम के साथ खुफिया मुआहदा हुआ है इसके ऊपर भी अमल तेज़ी से जारी हो चुका है। TLP के जो कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया गया है और पुलिस एहलकारों का जो खून है वो हम किसके हाथों पर अब तलाश करेंगे। जितनी हमने जाने दी और जितनी इस पूरे वाक़यात हमारे सामने होते रहे और इतने दिनों तक एक किस्म का हमारी कौम यलगमार बनी रही और सड़कें जो हैं वो सुनसान रहीं, कंटेनर्स लगे रहे और एक जहनी अजियत का शिकार भी रही। लेकिन उसका जवाब कौन देगा। और जो अपील है साद रिजवी साहब के ख़िलाफ़ वो भी वापस ले ली गई और उनकी रिहाई के जो इम्कानात हैं वो भी वाज़े हो चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक बिल मंजूर करवाने की तैयारियाँ हो रही हैं जी और 30 बिल भी पेश किए जाने की बात हो रही है और मुआशी मामलात भी देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ महंगाई के हवाले से जी बार बार वज़रा कहते हुए नज़र आते हैं कि पूरी दुनिया में जो है महंगाई कम है और हमारे यहाँ जो है उसके मुकाबले में जो है हमारे यहाँ महंगाई कम है। और अब जो है बिजली की कीमतें जो है वो भी बढ़ने जा रही हैं। 1.68 रुपये यूनिट महंगी की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर दी जा रही है। और देखना यह है कि बिजली की कीमत बढ़ती है तो क्या असरात पड़ते हैं आवाम की जेब के ऊपर और आवाम अभी भी ये बोझ जो है वो बर्दाश्त कर पाएगी या फिर सड़कों पर निकल आएगी। क्योंकि अपोजिशन तो आवाम को लेकर सड़कों पर निकली लेकिन हुकूमत ही यही कहती हुई नज़र आई कि ये जो अपोजिशन लेकर निकल रही है ये इनके ज़ाती मफादात हैं और इनके पास कोई चारा नहीं है। NRO मांगते हैं ये लोग और फिर उसके बाद आवाम इनके साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आती। लेकिन देखना यह है कि आवाम के ऊपर जितना बोझ बढ़ता चला जा रहा है तो आवाम का क्या अंदाज़ और तरीक़ेकार होगा। और तरमीमी ऑर्डिनेंस जो लाया गया है नैब के हवाले से इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो इख्तियारात हैं वो तमाम के तमाम सदर को दिए गए हैं नैब चेयरमैन की तब्दीली के और वो ताहयात हो जाएंगे। और ये तमाम मौज़ूआत हैं, इनका अहाता करने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। तो जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब आज कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं और एतमाद में लेंगे मुआशी पॉलिसियों पर। और जो ये पिछले दिनों मुल्क के हालात रहे और जितने भी एहतजाज होते रहे, चाहे वो अपोजिशन के एहतजाज हों, चाहे वो कलदन तंजीम का एहतजाज हो, और जितने भी मामलात आपने देखे उन सब पे वो बात भी करेंगे और एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करने जा रहे हैं वो। तो क्या रिलीफ पैकेज मुतवक्के होगा और जो एतमाद में कौम को लेंगे तो या फिर वही सारी बातें होंगी कि ये अपोजिशन NRO मुझसे मांगती है, ये अपोजिशन चोर है, ये अपोजिशन ऐसी है, ये अपोजिशन वैसी है और हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त डिलीवर किया है। नहीं, अभी तक तो देखें गवर्नमेंट का जो बैकग्राउंड है, जो उसका माजी है, जो 3-3.5 साल इस गवर्नमेंट ने गुजारे हैं वो तो झूठ, फ्रॉड, इल्ज़ाम और बहतान इसके अलावा कोई काम नहीं किया है अपोजिशन के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ और दुनिया जहान के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान पे, इंडिया पे, हर जगह पे वो बातें करते हैं लेकिन हर जगह पे झूठ साबित होता है, मुनाफ़क़त साबित होती है। यकीन करें आप, अब तो लोगों ने, मैंने और आपने और लोगों ने हज़रत उमर का दौर नहीं देखा। हमने आपने रियासत मदीना का सुना है, देखा नहीं है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं बाकायदा कि यही दौर था क्या रियासत उमर ऐसा ही था, क्या रियासत मदीना ऐसी थी जो यहाँ पे कह रही है। तो इमरान खान साहब तो आप यकीन करें कि ज़ियाउल हक से कहीं आगे चले गए हुए। ज़ियाउल हक ने तो चलो ये वादा पूरा नहीं किया कि इलेक्शन नहीं कराए, ज़ियाउल हक ने एक बड़े लीडर को फांसी पे चढ़ाया, लेकिन इन्होंने तो पूरी कौम को बिल्कुल सूली पे चढ़ाया हुआ है। पूरी कौम जिस महंगाई, जिस दर्द और कर्ब से गुजर रही है और फिर हर बात पे झूठ, हर बात पे यू टर्न,
ہر چیز پہ ابھی آپ یہ ٹی ایل پی ابھی آپ دیکھ لیں جو جس پہ پتہ نہیں اعلان وہ کرنے جا رہے ہیں. میں اس پہ ٹی ایل پی پہ آتا ہوں بیگ صاحب, لیکن آپ نے جس طرح کہ ریاست مدینہ کی بات کی, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کنٹینر پر ریاست مدینہ کا سلوگن استعمال کیا؟ باقی لوگ تو جتنی سیاسی جماعتیں تھیں, اپوزیشن کی جماعتیں تھیں یا اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں, وہ دنیاوی وعدے نعرے کر کے آپ کو روٹی مل جائے گی, کپڑا مل جائے گا, مکان مل جائے گا, آپ کو جو ہے ووٹ کی عزت بحال ہو جائے گی, اور اس طرح کے جتنے بھی نعرے تھے. لیکن یہاں پر تو ریاست مدینہ کا سلوگن استعمال کیا گیا. تو ریاست مدینہ کے جو ایک پاکیزہ لفظ اور ایک پاکیزہ سوچ کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے, تو وہ شاید اب وہ لفظ جو ہے وہ خود بھی راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے مجھے یہاں سے نکالو کہ میں ریاست مدینہ کے لفظ کو مس یوز کرنا, ریاست مدینہ کے لفظ کو بیچنا اور اس کی کمائی کھانا, اس کے سر پہ آپ کا 3 سال گزر جانا, لوگوں کو دھوکہ دینا. کیا ریاست مدینہ میں دھوکے دیے گئے تھے؟ توبہ نعوذ باللہ. کیا حضرت عمر کا نام لے کے, خالد بن ولید کا آپ ایز اے جنرل نام لے کے کیا کمانا کیا چاہ رہے ہیں, لوگوں کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ واقعی وہی دور. لوگ تو میں شرمندہ, مطلب ایز اے مسلم لوگ شرمسار ہو رہے ہیں, شرمندہ ہو رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ماڈل دور, ہمارا آئیڈیل دور, جس کو ہم ہر جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں, کتابوں میں کوٹ کرتے ہیں, تقریروں میں کوٹ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کے اسلامی اسکالر بتاتے ہیں, آپ کے فلاسفر بتاتے ہیں, کیا یہ اسی طرح کا دور تھا؟ بالکل نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اس دور کو بیچ رہی ہے. وہ تو گورنمنٹ ہمیشہ سے کہ یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ پہلے جی وہاں پر ریاست اسٹیبلش کی گئی, اس کو اسٹیبلش کرنے میں وقت لگا, پھر اس کے بعد جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آئیں, تو ہمیں بھی اسی طرف جانا ہے. کیا توبہ نعوذ باللہ اس ریاست کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جھوٹ بولے گئے؟ کیا اس وقت یہ یو ٹرن لیے گئے, جو بات کی گئی اس سے پھر گئے؟ کیا بیک آؤٹ کیا انہوں نے ہر بات سے کہ توبہ؟ یہ ایسا ہوا کبھی آپ نے پڑھا, کبھی آپ نے دیکھا؟ ہم سب مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی اسلام بیچ رہے ہیں, اسلام کی کمائی کھا رہے ہیں. تو آپ نے 3.5 سال پوری قوم کو آپ بیچ رہے ہیں, ان کو ٹکے ٹک آپ نے لگا دیا ہے. لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہے. حضرت عمر کے دور کا واقعہ بار بار ہر مسلمان بیان کرتا ہے, ہر اسکالر بیان کرتا ہے کہ ایک کتا بھی اگر نیل کے کنارے بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہاں پہ تو آپ لوگوں کا حال جا کے دیکھیں. آپ یہ پیکیجز کیوں دے رہے ہیں جو ابھی آپ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پیکیجز آپ 1000 روپیہ 2000 روپیہ کیوں لوگوں کو دینے جا رہے ہیں؟ اس لیے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں. 1000-2000 روپے سے لوگوں کا جیب بھر جائے گا اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. دیکھیں آپ دیہات میں جن لوگوں کو پیسے یہ تقسیم کرتے ہیں, ان کے پاس کتنے, ان کے بچے آپ دیکھ لیں, ان کا آپ راشن آپ دیکھ لیں, ان کا فوڈ آپ دیکھ لیں, ان کے حالات آپ. خدا کے لیے لوگوں کی اگر بنانی ہے تو ان کی پر کیپٹا بڑھائی جائے, ان کی انکم بڑھائی جائے, لوگوں کو روزگار دیا جائے. لوگ 3.5 سال ہو گئے ہیں, یوتھ, پورے پاکستان کی یوتھ نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا, میجورٹی نے ساتھ دیا تھا. لوگ بہت جذباتی تھے, بچے بہت زیادہ جذباتی تھے. 3.5 سال سے کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نوکریاں ہو رہی ہوں, انٹرویوز ہو رہے ہوں, لوگوں کی نوکریاں, لوگ اوور ایج ہو گئے ہیں, بچے اوور ایج ہو گئے ہیں, لوگ ڈگریاں کر کے کھڑے ہیں عمران خان کے پیچھے, تو لوگ رول گئے ہیں. آپ یقین کریں, کیا ریاست مدینہ کا یہ تصور تھا؟ ریاست مدینہ کا یہ تصور تو نہیں تھا, لیکن ریاست مدینہ کے لفظ کو تو استعمال کیا گیا. تھوڑے سی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, تو بیگ صاحب اجلاس میں عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو حساس معاملات پر غیر ضروری بیانات دینے سے بھی گریز کرنے کا کہا. پھر انہوں نے قلعتاً تنظیم کے حوالے سے بات کرنے سے بھی گریز کرنے کا کہا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن سے متعلق بات کی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے, اس سلسلے کو. الیکشن اصلاحات وغیرہ پہ تو میں آتا ہوں, لیکن میں آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے حساس معاملات اور غیر ضروری معاملات ہیں جس پر گریز کرنے کا کہا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا وفاقی وزراء وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ باز رہیں گے اگر پچھلی 3 سالہ کارکردگی اور ان کی روایات کو دیکھا جائے تو؟ دیکھیں ریاست مدینہ کا حال آپ دیکھیں, آپ کے سامنے ایک جماعت ٹی ایل پی کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت تھی ان کے بقول. اس کے بعد ٹی ایل پی ایک فسادی جماعت بنی ان کے بقول. اس کے بعد ٹی ایل پی ایک دہشت گرد جماعت بنی ان کے بقول.
اس کے بعد ٹی ایل پی ایک دشمن کی ایجنٹ جماعت بنی جس کی راہ اور دنیا جہان کے ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات مل رہے تھے، غداروں کے ایک ٹولے کے طور پہ یہ جماعت بنی ان کے بقول. ابھی دوبارہ وہ ایک مذہبی جماعت بن گئی، پھر اس کے بعد اس کو سیاسی جماعت اناؤنس کرنے کے لیے ان کا جو بین اناؤنس کیا گیا تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے. اس کے بعد اس کو سیاسی پارٹی کے طور پہ ایک محترم پارٹی کے طور پہ اناؤنس کیا جا رہا ہے. کیا یہ وہی خفیہ معاہدہ ہے اور جو بالکل ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہا، اس سے جا کے ملتا ہے کہ خفیہ معاہدے کے اندر یہ تمام باتیں کی گئی ہیں اور تمام معاملات چل رہے ہیں اس طرح کے؟ دیکھیں، خفیہ معاہدے میں ایک تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے منسٹرز کی بات کی، تو منسٹرز کو تو شرم کے مارے اس پہ ویسے بات نہیں کرنی چاہیے جو منسٹر کے ساتھ ہوا ہے. ابھی جو ٹی ایل پی معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کوئی ایک کنسرن منسٹر اس میں موجود ہے؟ صحیح. کیا وزارت قانون موجود ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری کا بندہ موجود ہے؟ علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور مذہبی جماعت کا منسٹر موجود ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی اور اس طرح کا جو کنسرن ہو سکتا ہے کوئی منسٹری موجود ہے؟ فارن منسٹر وہاں پہ موجود ہے کیونکہ وہ ایک گدی نشین ہے، اس لیے اس کو یہ احترام دیا گیا کہ آپ یہاں پہ آ کے اس معاہدے پہ، معاہدہ تو انہوں نے نہیں کرایا، معاہدہ تو کہیں اور پہ ہوا ہے، کسی اور جگہ ہوا ہے، انہوں نے سائن کرنے کے لیے بھی ایک گدی نشین کو چنا گیا اور ان کو شرم کے مارے ان کو اٹھا دیا گیا. بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میٹنگ سے واپس بھیجا گیا کہ آپ اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ مفتی منیب الرحمان اور ان کی کمپنی نے اعتراض کیا کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر اس میٹنگ میں ہوا تو ہم ٹی ایل پی کے بیہاف پہ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حکومت کا عالم ہے کہ اپنے منسٹرز کو بے عزت کر رہے ہیں. کل یہ کہہ رہے تھے کہ منسٹر، یہ دیکھیں انفارمیشن منسٹر کون ہوتا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کی آواز ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر کہے گا وہ آ کے اناؤنس کر دے گا. کل پرائم منسٹر نے 3 دن پہلے یہ اناؤنس کیا کہ یہ غدار ہیں ٹی ایل پی والے، جن کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ وہ تو بارہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ریٹ کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں بڑی سختی سے نپٹا جائے گا. لیکن ہم پھر بھی امن کی بات کرتے ہیں اور امن کی طرف لے کر چلیں گے. لیکن جتنا بڑا یو ٹرن اس معاملے کے اوپر ہوا، ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ اس تمام صورتحال میں شہید ہوئے، ان کا خون کن کے ہاتھوں پر ہوگا؟ کیونکہ آج تو ٹی ایل پی کے لوگ رہا ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جب اس طرح کا معاملہ ہوا تھا گزشتہ برس اور اس سے پہلے بھی، تو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہوا تھا، تب بھی لاشیں گری تھی، تب بھی خون بہا تھا اور پھر اس کے بعد پھر لوگ پکڑے گئے اور پھر لوگ رہا ہو گئے. ہمارے اہلکار اسی طرح اپنی جانیں دیتے رہیں گے اور دوسری جانب رہائی ملتی رہے گی. ظلم یہ ہے کہ اس معاہدے میں ایک ایک شرط، ایک ایک حکم ٹی ایل پی کا مانا گیا، سرنڈر کیا گیا، مکمل سرنڈر، جو ان کے ڈیمانڈ سے ایک ایک پوری کی گئی. کیا بچا اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں ریاست مدینہ اتنی کمزور اور کیا توبہ نعوذ باللہ 2 نمبر ریاست تھی جس طرح کی یہ ریاست ہے. آپ 3 دن پہلے یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کی ریٹ قائم کریں گے، آپ پولیس والے جو قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان کو سزائیں دیں گے. اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ ہر چیز قتل بھول گئے اور ہر چیز بھول گئے. 1 اور 2 آپ نے پولیس والوں کا ذکر کیا. دیکھیں، ایک تو ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو اتنا کمزور کیا گیا، جو گورنمنٹ آئی اس نے اس کو اپنے تابع رکھا، اپنی مرضی کے احکامات دیے، اپنی مرضی کے احکامات پورے کرائے گئے. 1 دوسرا، ان کو چوکیدارے پہ لگا دیا گیا. تیسرا، ان کو شو شاہ کے لیے اپنی گاڑیوں میں بٹھانے پہ لگا دیا گیا. چوتھا یہ ہے کہ مارشل لا لگے، 1 نہیں 2 نہیں 4 مارشل لا یہاں پہ لگے اور ہر مارشل لا کا زور سب سے زیادہ پولیس پہ لگا اور پولیس کمزور ہوئی. آپ نے رینجرز لگائی، پولیس کی حیثیت ختم کی گئی. آپ نے ایف سی لگائی، پولیس کی حیثیت ختم کی گئی. آپ نے بلوچستان میں ملیشیا لگائی ان کی. دیکھیے، آپ نے پولیس کو اس طرح سے رگڑا ہے، اس طرح سے ذلیل و خوار کیا. اب اس حالت پہ آپ پولیس کو لے کر آ گئے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کو، ایک گروپ کو، ایک گروہ کو آپ دہشت گرد گروہ ڈکلیئر کرتے ہیں جو پولیس والوں کو سیدھی کلاشن کوف اور گنوں سے مارتے ہیں.
قتل عام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے. آپ نے کتنے گورنمنٹ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو امدادیں کر رہے ہیں, ان کو مورلی ان کو بوسٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے اپوزیشن سے سب سے بڑا گلہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام لیڈروں کو جو پولیس کے لوگ مرے ہیں ان کے گھروں پہ جانا چاہیے, جو زخمی ہیں ان کو پوچھنے کے لیے جانا چاہیے, ان کی امداد اناؤنس کرنی چاہیے. سب سے زیادہ مظلوم آپ نے پولیس والوں کو بنا دیا. مظلوم چھوٹا لفظ ہے, آپ نے مقتول بنا دیا. لیکن میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ امدادی پیکیجز کا تو اعلان کیا ہے گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, اور لیکن اگر یہی صورتحال, کیا یہاں پر یقینی ہے کہ آئندہ اس طرح کا احتجاج نہیں ہوگا اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے؟ جبکہ آپ نے ہمارے مشیر قومی سلامتی کے بیان کو سنا, انہوں نے کہا یہاں پر ہم کسی قسم کی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے آئندہ نہ ہو, اور اگر آئندہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو حکومت کس طریقے سے نپٹے گی, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, یہ تیسری اور چوتھی مرتبہ کی پریکٹس ہے. اچھا, یہ کون اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ دوبارہ دھرنا نہیں ہوگا, دوبارہ یہ جلوس نہیں ہوں گے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ نے تو مکمل سرنڈر کیا ہے. اچھا, ایک بات مانی ہے. 10-12 دن آپ نے دیکھا کہ جی ٹی روڈ جیسا روڈ جو سب سے زیادہ آمد و رفت کے لیے ایک دنیا وہاں پہ جا رہی ہے, لاہور, پنڈی, سیالکوٹ, ہر جگہ پہ گجران والا بزنس وہاں پہ افیکٹ ہوا. بچے سکول نہیں جا سکے, لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے, جی ٹی روڈ بلاک رہا. اس کے باوجود آپ نے پولیس والے مرڈر ہوئے, ان کے قتل آپ پیکیجز سے کیسے نعم البدل اس کا آپ تلاش کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ان کی ایک ایک حکم مانا گیا, یہ مطالبات نہیں, حکم مانا گیا. جب ٹی ایل پی کے ان لیڈروں کا جو پولیس کے بھی قاتل ہیں, روڈ بھی بلاک کیا, دہشت گرد بھی آپ کے بقول تھے, راہ کے ایجنٹ بھی آپ کے بقول تھے, اس کے بعد ایک ایک حکم مان کے اس پہ دستخط کیے گئے, اس کے بعد آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو مشیر قومی سلامتی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے جائیں گے. اگر وہ اسی طرح دوبارہ نکل پڑتے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہماری پہلے حکمت عملی کیا تھی اور آئندہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اگر حکمت عملی کی بات کی جائے تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی اور مکمل طور پر فیل نظر آئی, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کر دیا گیا. دیکھیں, حکمت عملی تو ریاست کا سرنڈر ہے, ریاست کا فیلئر ہے. گورنمنٹ فیل ہوتی ہے, آپ نے تو ریاست کو فیل کرا دیا. صحیح. 6 دفعہ وہ لوگ آئے, انہوں نے آپ کا کیپٹل بلاک کیا, انہوں نے آپ کے صوبائی کیپٹل بلاک کیے, انہوں نے پولیس کے مرڈر کیے, انہوں نے لوگوں کے قتل کیے, اور آپ نے بھی فائرنگ کی, لوگ مرے وہاں پہ. تو ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈا جائے گا؟ صحیح. یہ ریاست ہوتی ہے, یہ ریاست مدینہ ہے. کون کہتا ہے؟ یہ تو ظلم. آپ پولیس والے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرویوز پولیس کے, جو وہ گھر والے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں جو انٹرویوز دے رہی ہے, سوائے رونے کے کچھ اور آپ کو کرنا آتا ہے؟ لوگ ہیں اس کے, ان بچوں کے, ان مظلوموں کے انٹرویوز دے کے روئے جا رہے ہیں. ان کا قتل کہاں جائے گا؟ صحیح. اس قتل کا جواب کہاں سے ہم حاصل کریں گے اور اس خون کو کن ہاتھوں کے اوپر ہم تلاش کریں گے؟ کیونکہ آج سعد رضوی صاحب کی رہائی کے بھی امکانات واضح ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. خفیہ معاہدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں وہ تو رہا ہو گئے, لیکن ہمارے پولیس اہلکاروں کا خون جو ہے وہ اس کو کن ہاتھوں پر تلاش کیا جائے اور کون اس کی ذمہ داری قبول کرے گا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور بیگ صاحب, جیسا کہ یہ بھی کہا گیا کہ عدالت جو ہے باقی فیصلے کرے گی اور جو سعد رضوی کی رہائی کے خلاف اپیل ہے وہ بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ ہوا اور ممکنہ طور پر آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے, کیونکہ جب اپیل واپس ہے تو پھر رہائی کے امکانات بھی واضح اور روشن ہیں. لیکن ایک طرف تو یہ واقعی دہشت گرد جماعت تھی, کل عدم لوگ تھے, تعلقات ان کے راہ کے ساتھ تھے, بھارت ان کو سپورٹ کر رہا تھا, دیگر لوگ کر رہے تھے. آج اچانک سے کیا ہوا کہ ہمارے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اعجاز چودھری صاحب کا بیان لے لیں, تحریک انصاف کے متحرک کارکن ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو گلدستہ لے کر ان کے لیے جاؤں گا سعد رضوی صاحب کے ساتھ. اتنا تفاوت کیوں ہے؟ تو پھر گورنمنٹ وہ بیانات کون دے رہا تھا؟ جو پریس کانفرنسز آ رہی تھیں, جو فواد چودھری کر رہے تھے اور باقی وزراء کر رہے تھے, جو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے تھے, یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا تفاوت کیوں ہے؟ دیکھیں, یہی بیسیکلی کنٹرڈکشن ہے. جب
آپ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی پارٹی بلکہ بنائیں گے جس میں آپ دنیا جہان کی آوازیں شامل کریں گے. اس میں آپ گانا بھی شامل کریں گے، اس میں پکا راگ بھی شامل کریں گے، آپ ایک تیز گانے بھی شامل کریں گے، ہر چیز جب آپ شامل کر کے ایک ایسا میلہ گیت کا ایک میلہ بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی آواز سمجھ نہیں آئے گی. اچھا، کنٹرڈکشن ہوگی، جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ یہ ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی کے اندر پالیسی بیان ایک جیسا ہوتا ہے، پارٹیز کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں، پارٹیز کے اندر ایک دوسرے کو کنونس کیا جاتا ہے، پارٹیز کے اندر پولیٹیکل موو پہ باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک اتفاق بنایا جاتا ہے، کنسنسس بنایا جاتا ہے کہ اس پالیسی پہ یہ ہم نے کرنا ہے. ممکن ہے اعجاز چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہوں، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ پارٹی میٹنگ میں پرائم منسٹر کو اور باقی لوگوں کو کنونس کرتے. اگر پرائم منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے اور ان لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر رہے تھے تو اعجاز چودھری صاحب کو وہ کنونس کر لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اتنی زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں، اتنے زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے اب وہ تمام بیانات جو ہیں اور وہ تمام بیانیاں ہیں وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے کہ کنفیوز ہو چکے ہیں. اچھا، یہ صرف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے احسن صاحب، یہ گورنمنٹ بھی ہے جی، یہ ایک ریاست بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست اور گورنمنٹ کے اندر اتنی کنٹرڈکشنز ہیں تو پھر لوگوں کو کیا بنے گا بھی؟ صحیح، لوگوں کا کیا بنے گا. لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ اپوزیشن کے کردار کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. حکومت نے اپوزیشن کو پیج پر نہیں لیا. اس تمام صورتحال میں اپوزیشن بھی آگے نہیں بڑھی کہ کسی طریقے سے حکومت کو کوئی رائے دے یا کوئی مشورہ دے ان کو. اس تمام صورتحال میں جو ہمارے ملک میں رہی تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن کے اوپر بھی آتی ہے. لیکن ابھی اپوزیشن جو ہے وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ جو خفیہ معاہدہ ہے، اخباروں کی زینت ہے آج کی سرخیاں کہ خفیہ معاہدے پہ عمل شروع ہو چکا ہے، خفیہ معاہدے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، خفیہ معاہدے کے اوپر ہم پیش رفت جاری ہے. تو یہ خفیہ معاہدے کو وہ واضح کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آیا کرے. سینٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس کو اوپر ڈیبیٹ کی جائے، تو کیوں نہیں کر رہے اس کے اوپر ڈیبیٹ؟ کرنا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس حد تک ضرور پازیٹیو رول پلے کیا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. صحیح، اس کو اگنائٹ کرنے کی کوشش نہیں، اس کو آگ لگانے کی کوشش نہیں کی. یہ اس حد تک ضرور کیا ہے. اچھا، لیکن کوئی بڑا رول بھی اپوزیشن نے پلے نہیں کیا اس میں. دیکھیں، اتنا بڑا واقعہ ہے، روڈز بلاک ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں، پورے ملک میں ایک ڈیڈ لاک کی پوزیشن ہے. تو اپوزیشن کو کوئی رول ادا کرنا چاہیے، پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیں احسن صاحب، جب ہم سب ایز اے پولیٹیکل پارٹیز ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے سورج کی کرن نظر آئے گی تو میرا کام بن جائے گا، جب ہم اس پہ آ گئے ہیں، جب ہم لوگوں پہ ہم نے ڈیپینڈ کرنا چوڑ دیا ہے، لوگوں کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر لوگوں کے مسائل کون دیکھے گا، کون سنے گا، کون اس کو ورک آؤٹ کرے گا؟ اپوزیشن، میں کہتا ہوں کہ یہ جو شیخ رشید کو کوٹ ان کوٹ پتہ نہیں کیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تھکی ہوئی اپوزیشن، بالکل تھکی ہوئی اپوزیشن اس لیے ہے کہ لوگ، مہنگائی پیک پہ ہے، قتل ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، روڈ بلاک ہو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگوں کے روزگار نہیں ہیں. اس کے باوجود اپوزیشن کو اس لیول پہ کہیں نظر نہیں آ رہے. صحیح، اپوزیشن بھی بیانات تک کی حد پر دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہ بھی کسی انتظار میں ہیں کہ کوئی معاملات یہاں سے کرن نظر آئے، کوئی سورج میرے چہرے پہ یہ کرن روشنی ڈالے اور میرا چہرہ نظر آئے گا اور لوگ دیکھیں گے یہ سٹار ہے. خیر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 8 نومبر کی بات کرتے ہیں. 8 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی بات کی جا رہی ہے. 30 اہم بل منظور کرانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ بل منظور کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کے اوپر وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایات بھی دیں کہ انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن سے متعلق بات چیت کریں، ایک گراؤنڈ بنائیں. تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ پر جو بل منظور کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا ہو جائے گا مشترکہ طور پر؟ کیونکہ اس بل کے اندر بھی دیکھا جائے تو اپوزیشن عرصہ دراز سے احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی اور حکومت کا موقف اور رہا، اپوزیشن کا موقف اور رہا، کہیں پہ کوئی کنسنسس نہیں بن پایا. تو ابھی کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آٹومیشن ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں بیسیکلی فیئر سوسائٹیز کے لیے ہیں. جہاں پہ سوسائٹیز فیئر ہوں، ان فیئر سوسائٹیز کے لیے نہیں ہیں.
کیونکہ آپ نے تھوڑی سی کمانڈ چینج کی تو ہر چیز چینج ہو گئی. صحیح. آپ نے پیچھے سے اب آر ٹی ایس اپنا بند کیا, اس کے بعد جو مرضی آپ اناؤنس کرتے رہیں, آر ٹی ایس بند ہے. کمپیوٹر کو اور جو الیکٹرانک مشین ہے اس کو تو جو آپ فیڈ کریں گے وہی بولے گی نا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ, اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ریاست, اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ان کے اندر آپ کو فیئرنیس نظر آئے. صحیح. تبھی اس کے ریزلٹ بہت اچھے آپ کو نظر آئیں گے. ادروائز میتھمیٹیکلی جہاں پہ آپ غلط فیڈ کریں گے تو اس کے غلط ریزلٹ آئیں گے. اس لیے مشین نے تو نہیں نا رزلٹ دینا, مشین نے تو صرف بتانا ہے کہ یہ رزلٹ نکل رہے ہیں. انسان کا پلان ہے. پیچھے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ تو ووٹ ڈالنے آئیں گے, اور مائنڈ سیٹ تو لوگوں کا وہی ہے جو وڈیرا شاہی میں ہے, جو دیہات کا مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر دیکھا جائے اس تمام صورتحال میں تو کوئی اس طرح کی پازیٹیو کمپین بھی نہیں چلائی گئی کہ کس طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ کا استعمال کرنا ہے اور لوگوں کو رائے دہی کا حق جو ہے وہ دیا جائے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر کسی کو سمجھ نہیں ہے. احسن صاحب آپ یقین کریں, آر ٹی ایس تو کچھ بھی نہیں تھا جو بٹھا دیا گیا, بیٹھ گیا, یا آپ نے بند کر دیا, اس کے بعد اپنی مرضی کے ریزلٹ جو اپوزیشن کہتی ہے, اپوزیشن کے بقول جو ایسا ہوا. تو یہ الیکٹرانک مشین تو پھر زہر قاتل اس لحاظ سے, آپ جس کو جو اناؤنس کر دیں وہی ہوگا, وہی مشین آپ کو بتائے گی. یہ دیکھیں, جب ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی اس طرح کی دو نمبریوں پہ, ڈس آنیسٹی پہ آ جائیں گے تو لوگوں کا اعتماد کس چیز پہ رہ جائے گا؟ لوگوں کا اعتماد الٹیمیٹلی اللہ, ان کے نبیوں پہ, ان کے نیک لوگوں پہ. الٹیمیٹلی لوگ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. جب اس پہ بلیو کرتے ہیں, اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, جب میں اس کو بیچنا شروع کر دوں گا, جب ان کا نام بیچنا شروع کر دوں گا, جب ان کے حالات اور ان کے اس وقت کو بیچنا شروع کر دوں گا, تو الٹیمیٹلی لوگوں کا, پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ الٹیمیٹلی ڈائریکشن لیس ہو جائیں گے. لوگوں کی کوئی سمتی نہیں رہے گی, لوگ کا اعتماد ختم ہو جائے گا, لوگوں کا ٹرسٹ لیول ختم ہو جائے گا. لوگ پھر جائیں گے کہاں؟ بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہیں, جہاں چڑھ دوڑے, جہاں بیٹھ گئے سو گئے تو سو گئے. تو اس کا مطلب ہے یہ ریاست تو نہ ہوئی تھا. لوگوں کو آپ نے کس چیز پہ لگا دیا ہے. اسی طرح آپ نیب آرڈیننس پہ آپ نے شاید پوچھا ہے میرے خیال میں. نہیں, ابھی نیب آرڈیننس کے اوپر میں آؤں گا, لیکن میں ابھی اس بل کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ پاس ہو جائے گا, لیکن یہ اتنی بڑی گڑبڑ ہوگی کہ اس رزلٹ کو کبھی مانا ہی نہیں جائے گا. آپ کو بتا دوں میں, جب بدنیتی کے ساتھ کوئی چیز, اب گورنمنٹ زبردستی اس کو کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ آخر گورنمنٹ کا مفاد اس میں کیا ہے؟ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, گورنمنٹس یا ڈیموکریسی, تو اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بناتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں ہو, جو اداروں کے مفاد میں ہو. اپوزیشن روئے جا رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد آرڈیننس پہ آرڈیننس آپ ایشو کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ دونوں ایوانوں کا مل کے کو پاس کرانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بظاہر یہ لگتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بدنیتی ضرور ہے. صحیح, یعنی آپ کو بدنیتی نظر آ رہی ہے. اور آرڈیننس کی آپ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی آرڈیننس کا ذکر کر لیا ہے. تو ترمیمی نیب آرڈیننس, کیونکہ الیکٹرانک بل کی منظوری ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا معاملات دیکھنے میں نظر آتے ہیں, کیونکہ ابہام یہاں پر بھی پایا جاتا ہے. لیکن نیب آرڈیننس اسی مرتبہ آ گیا اور اختیارات بھی اس میں بدل دیے گئے. اگر دیکھا جائے تو نئے کیسز جو ہیں وہ نکال دیے گئے نیب کے دائرہ اختیار سے, پرانے کیسز کو دائرہ اختیار میں رکھا گیا. حکومتی جو نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے جی یہ ابہام ہو رہا تھا, ہم نے نیب کو بالکل فری کر دیا ہے, ان کیسز کو بالکل فری کر دیا. تو ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بھی ہمیں الجھاؤ نظر آتا ہے کہ نئے آنے والے کیسز, اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کے جو بلین ٹری تھا, آپ کا جو BRT تھا, آپ کا جو چینی سکینڈل تھے, آپ کے جتنے رنگ روڈ سکینڈل تھے اور جتنے بڑے میگا سکینڈل تھے, وہ اس میں تو آپ نے نیب کو اجازت دے دی کہ وہ اس میں سے دائرہ کار سے نکل جائے اور نیب اس کے اوپر کسی قسم کا عمل نہ کرے, اور نیب کو اجازت دے دی اپوزیشن کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو لے کر چلے. تو پھر ادھر بھی تو اجازت دینی چاہیے تھی نا. کیا اس کا قانونی دائرہ اختیار ہے؟ دیکھیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ہی ٹاپک پہ اتنے کم عرصے میں
तीन ऑर्डिनेंसेस आ रहे हो। एक ऑर्डिनेंस आया, उसको आपने, इसका मतलब आपने वर्कआउट ही नहीं किया। अच्छा। उसके बाद टीवी पे डिबेट हुई, लोगों ने आके इतराज़ात किए, आप दूसरा ऑर्डिनेंस ले आए उसके नतीजे में। फिर उसके बाद डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हुई, फिर आपने देखा कि ये तो सारे के सारे सबको रिलीफ मिल रहा है, उसके बाद आप तीसरा ऑर्डिनेंस लोगों को सुनने के बाद, तो आपकी वजारत कानून कहाँ पे है? आपके इंटेलेक्चुअल्स कहाँ पे हैं? आपके पढ़े लिखे लोग जिनने इसको वर्कआउट करके, अगर एक ऑर्डिनेंस ही लाना था तो ऑर्डिनेंस, पहली बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस इतना थर्ड क्लास है। इसलिए थर्ड क्लास है कि आपने नैब का इदारा ऑलरेडी उस पर पूरे पाकिस्तान के लोगों को एतराज आते हैं, अब तो आपने नैब के चेयरमैन को अपने अंडर कर दिया। इसी के ऊपर मजीद बात करते हैं। बेग साहब, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं। पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस ये कहा जा रहा है कि ये है, और मजीद इसके ऊपर बात करेंगे और अपोजिशन का किरदार है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सियासी इंतकाम की आड़ में ये नैब ऑर्डिनेंस लाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। तो बेग साहब, माहिर कानून हैं आप, और कानून में इस पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस की कितनी अहमियत है, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपोजिशन का क्या किरदार है। क्या अपोजिशन चैलेंज करता हुआ आपको नज़र आती है? नहीं, ये देखे ना, पर्सनल स्पेसिफिक तो इसलिए है कि आप तीसरा ऑर्डिनेंस अल्टीमेटली ले आए। एक तो चेयरमैन को अपने ताबे कर दिया, उसको हटाना, उसको रखना, आपने अपनी सवाबदीद डिक्लेयर कर दी, वन। सेकंड ये है कि आपके दौर के केसेस आप एक तरफ रख दें जी, वो नैब के परव्यू से बाहर होंगे। नैब ऑर्डिनेंस का दायरा कार ये है। हालांकि सबसे ज़्यादा स्कैंडल्स अगर आप देखें तो इसी दौर में देखें, ये महंगाई ऐसे नहीं है, ये क्राइसिस ऐसे नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, और बड़े स्कैंडल्स की वजह से पाकिस्तान में से दौलत को सक किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे स्कैंडल्स नैब के दायरे कार से बाहर होंगे। सर, वो कह रहे हैं, मलिका बुखारी जो हैं इसके अंदर हैं फ़ारूक नसीम साहब के साथ, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी आप जिन स्कैंडल्स की बात करते हैं ना, अपोजिशन भी उन्हीं स्कैंडल्स की बात कर रही है, लोग भी उन्हीं स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट भी बन गई, आटा स्कैंडल की रिपोर्ट भी बन गई, रिंग रोड की भी रिपोर्ट बन गई, सारे बरी हैं, साबित ही नहीं कर सके। किसने बनाई है? देखें, ये इस सवाल का तो जवाब नहीं है। देखिए, मैंने फ्रॉड किया, मैंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि मैं मासूम हूं। अच्छा, आप यानी मेरी बनाई हुई कमेटी ये डिक्लेयर कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन कहां पे हुई है जी। इसका मतलब ये है कि ये स्कैंडल हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कुछ कहा और बाकी लोगों के खिलाफ कहा, और मिनिस्टर्स को, फूड मिनिस्टर और बाकियों को हटाया गया, तो वो गलत हटाया गया, वो हुआ ही नहीं वाकया, वो एक ख्वाब था। अगर ये सारा कुछ हुआ है, चीनी स्कैंडल्स, आपने बार बार कहा कि यहाँ पे चीनी का फ्रॉड हुआ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पे आटे का फ्रॉड हुआ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने एक एक फ्रॉड का नाम गिना के आपने ये कहा कि ये हजरत उमर का दौर है, इस दौर में हर एक का हिसाब होगा। तो इसका मतलब है वो सारी बातें गलत थी। सही। अगर वो सारी बातें सही थी तो उसके बाद आपको क्या हक पहुंचता है कि आप अपनी मर्जी की कमेटी बना के अल्टीमेटली एक ख़ास सियासी या इंटीरियर मोटिव के तहत उनको बरी और ज़िम्मा करार दे दें, और अल्टीमेटली नैब में भी वो ऑर्डिनेंस ले आए नैब के लिए जो आपके पूरे दौर को मासूम डिक्लेयर कर दे। उस पर व्यू में आप आते नहीं हैं। बाकी जितने स्कैंडल्स पीछे चल रहे हैं, जो आपने, मैं कहता हूं कि अगर स्कैंडल्स हैं तो वो भी स्कैंडल्स थे, चलाएं उनको भी, ये भी स्कैंडल्स हैं, उनसे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, मैं कहता हूं उनसे बड़े हैं, तो इनको ही आप चलाएं। आप नैब को इतना कमज़ोर और बिल्कुल आपने घोड़े से बिल्कुल ही नीचे ला के, खच्चर से भी नीचे उसको ले आए, तो उससे काम क्या लेंगे आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दौर को आप हजरत उमर का दौर, फिर ये नाम ना लिया करें, रियासत मदीना का नाम मत लिया करें। लेकिन बेग साहब, अपोजिशन चैलेंज करेगी या नहीं करेगी? क्या अपोजिशन का रवैया आप देख रहे हैं? क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन भी, अगर जितनी भी देखी जाए, वो भी बयानात ही देती हैं। फिर वही बात आती है शेख रशीद साहब वाली, बड़ी थकी हुई अपोजिशन। देखिए, मुझे अपोजिशन के साथ बिल्कुल ये एतराज़ है, ये दुख है रिजर्वेशन है उसके बारे में, कि वो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चला रहे। लोग भूखों मर रहे हैं तब भी नहीं चला रहे,
یہ اس طرح کی مشینیں آ رہی ہیں تب بھی نہیں چلا رہے، نیب آرڈیننس 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تب بھی لوگوں کو ایجوکیٹ. آپ دیکھیں موومنٹس ہوتی کیا ہیں. صحیح. آپ بے شک گورنمنٹ کو کرپل نہ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ تو کریں نا. جب آپ موومنٹ چلائیں گے، جب آپ کمپین چلائیں گے تو لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ملک و قوم کے خلاف ہو رہی ہے، اور فلاں چیز جو ہو رہی ہے وہ ملک و قوم کے حق میں. اپوزیشن کا یہی کام ہے نا. اگر اپوزیشن یہ کام بھی نہیں کر رہی، اس کے بعد ان کو چیلنج کرنا چاہیے. دیکھیں اس طرح کے آرڈیننسز بالکل، میں کہتا ہوں کہ چیلنج بھی اس لحاظ سے نہیں کہ آپ نے اپنا دور باہر نکالا تو میرے بھی کیسز آپ باہر نکال لیں، اس کے لیے چیلنج مت کریں. آپ چیلنج کریں کہ میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں، آپ بھی اکاؤنٹیبل ہیں. احتساب کا نعرہ آپ نے لگایا تو احتساب میں سارے کے سارے آنے چاہیے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور عوام کے لیے جو ہے بڑی مشکلات بنتی جا رہی ہیں. جیسے آج وزیر اعظم صاحب ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے ہیں معاشی اشاریوں پر اور معیشت کے اوپر اور فیصلوں کے اوپر قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں، لیکن وہیں پر بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا بھی لگنے جا رہا ہے. 1.68 روپے مہنگی کرنے کی درخواست جو ہے دے دی گئی ہے. اور پھر دوسری طرف جو ہمارے وزراء ہیں ان کی ڈٹائی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیگر ملکوں کی نسبت ہمارے ہاں ابھی بھی سستائی ہے، وہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہمارے ہاں جو ہے چیزیں سستی ہیں. تو کیا واقعی سستی ہیں؟ دکھ کی بات ہے. آپ یقین کریں کہ چلو ریاست مدینہ ڈیلیور نہیں کر سکی تو نو پرابلم، آپ جھوٹ نہ بولیں، اچھا لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے ملکوں کی نسبت جہاں پہ چیزیں سستی ہے. چیزیں کیسے سستی ہوتی ہے؟ آپ اپنی انکم سے سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح. آپ کے پاس 500 روپیہ ہے، اگر اس میں سے آپ 200 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس 300 بچے گا. میرے پاس روزانہ جو گورنمنٹ مجھے دے رہی ہے وہ 2000 روپیہ ہے، اس میں سے میں 300 بھی خرچ کر دوں گا تب بھی 1700 بچے گا. تو میرے جیب میں 1700 بچ گیا ہے، آپ کی جیب میں 300 روپیہ بچ گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں مہنگائی کس کے لیے زیادہ ہے؟ مہنگائی آپ کے لیے زیادہ ہے یا میرے لیے زیادہ ہے؟ جس کی جیب میں 300 رہ گیا ہے وہ اس کے لیے چیزیں مہنگی ہے، یا جس کی جیب میں اب بھی 1700 روپے باقی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آمدنی فی کس جس کو کہتے ہیں، پر کیپٹا انکم جس کو کہتے ہیں، وہ ارد گرد کے ملکوں سے آدھی سے بھی کم ہے اس ملک میں لوگوں کے لیے. آپ اپنے پیسے کی ورتھ دیکھ لیں. میری جیب میں $1 170-80 روپے کا مل رہا ہے، اور میرے ساتھ والے ملک میں بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں جہاں وہاں پہ 70-75 روپے کا مل رہا ہے. انڈیا میں دیکھ لیں وہ ہم سے آدھے سے بھی نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب کنورٹ کریں گے، میرا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا، ورتھ لیس ہو گیا ہے، تو مہنگائی میرے لیے زیادہ ہے یا ان کے لیے زیادہ؟ ایک لائن کا میں آپ سے جواب چاہوں گا، کیا یہ IMF کا دباؤ ہے؟ میرے خیال میں ناہلی ٹاپ آف دا لائن ہے، اس کے بعد پھر IMF کا ہے، پھر IMF کے ایجنٹس جو آپ نے یہاں پہ مختلف اس میں بٹھائے ہیں، گورنر، بینک سمیت، ان تمام کا کردار ہے. اور مہنگائی کے لیے آج ریلیف پیکج ملنے جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب عوام کو نوید سناتے ہیں اور معاشی حالات عوام کے بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.